पेशावर को ये बहुत बड़ा एजाज़ हासिल हुआ इस तरह कि एक सहाबी रसूल, एक बहुत ही करीब जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थे, वो उनको इस ज़मीन पे शहादत नसीब हुई। अस्सलाम वालेकुम, जवाद रज़ा ख़ान हाज़िर हूँ अनसुनी बातें चैनल के साथ। आज का सफ़र मुख्तलिफ सफ़र है। फ़तह मक्का के बाद हिज्जतुल विदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने आज दीन मुकम्मल कर दिया तुम पर, अब तुम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जाके दीन की तबलीग करो। उसी सिलसिले की एक कड़ी जो हम पाकिस्तानियों को शायद उतने अच्छे तरीके से मालूम नहीं जितना कि मैंने रिसर्च वर्क करके देखा, और बड़ी हैरानगी हुई कि ऐसे सहाबा कराम भी पाकिस्तान के इलाके में मौजूद हुए। यहाँ पे ऐसे सहाबा कराम भी पाकिस्तान के इलाकों में आए और इन्होंने आके दीन इस्लाम की रोशनी को तमाम तरफ मुनव्वर किया। उनमें से एक सहाबी या कुछ सहाबा, पेशावर से 17 किलोमीटर दूर चगरमटी का नाम का एक गांव है, वहाँ पर ये सहाबा, उनका मज़ार, उनकी कबूर मौजूद हैं, वो यहाँ मदफून हैं। आज हम उस तरफ चलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे उनके बारे में, उनकी खिदमात के बारे में। वो बुज़ुर्ग असाब बाबा के नाम से आज भी याद रखे जाते हैं। इंशाअल्लाह हमारा सफ़र पेशावर की तरफ है, और जैसा कि आपको बताया 17 किलोमीटर दूर चगरमटी, उस गांव को जा रहे हैं। और वहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है सहाबा कराम में से, उनमें से एक सहाबी हज़रत सन्नान बिन सलमा, हज़रत सन्नान बिन सलमा की कब्र पे जाएंगे, जिनको आजकल आज फी ज़माना असाब बाबा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा कैमरामैन दिखाए तो ये इस वक्त हम मोटरवे के ऊपर चल पड़े हैं और ये रास्ता सीधा पेशावर को हमें लेके जा रहा है। पेशावर से तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर अब हम पहुँचे हैं मज़ार शरीफ असाब बाबा। इस्लामाबाद से हम चले थे तकरीबन 5 बजे और 7-7:15 का टाइम हो रहा है इस वक्त, और जैसा सुना था वैसा पाया। इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीन पेशावर वैली, बहुत खूबसूरत। और जैसा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे इसके बारे में लिखा गया है, तकरीबन वही कुछ चीज़ें हैं असाब बाबा के मज़ार के करीब। अब इसके बाद हम आपको मज़ार पे लेके जाएंगे और हज़रत सन्नान बिन सलमा के बारे में तफसील से बताएंगे। इस पूरे सिस्टम को समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस ज़माने में खुरासान और बाकी जगहों पर पेशकदमी करके अरब सूफ़ी और अरब सिपह सलार वो आए और लोगों के दिलों को फ़तह किया जाए। ये बड़ी खूबसूरत सी एंट्रेंस देखें आप असाब बाबा के मज़ार की। हज़रत सन्नान बिन सलमा इनकी जहाँ पे वो मदफून है, उनकी कब्र पे, और बाकी सहाबा उनकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिलाखिर हम पहुंच गए हैं हज़रत सन्नान बिन सलमा और बाकी सहाबियों की कब्र पे, उनके मज़ार शरीफ पे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा जोग्राफिकली भी अपने आप को थोड़ा सा हमें बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि ये हालात और वाक़यात के ज़माने के हैं और कब कब क्या क्या हो रहा था इर्द गिर्द के माहौल में। तकरीबन 66 हिजरी में हज़रत सन्नान ने
شہادت پائی یہاں پر چغر مٹی پشاور میں۔ اس سے پہلے کے واقعات میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عثمان غنی نے خراسان کو فتح کرنے کے بعد اس کے سبربز کو بھی کیپچر کرنے کے آرڈرز دیے، اور خراسان کو بھی بیان کرنا چاہوں گا تو خراسان بیسیکلی جس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ موجودہ ایران، عراق کا کچھ حصہ، سینٹرل ایشین ریپبلک جس میں ازبکستان، تاجکستان، سمرقند، بخارا یہ سارے آتے ہیں، اس کے علاوہ موجودہ KPK اور بلوچستان کا ایریا شامل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب یہ سوچا گیا کہ اب خراسان کو کیپچر کرنے کے بعد اس کے سبربز کو، اس کے ارد گرد کے ایریے کو بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں لایا جائے، اس وقت حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر خراسان کا مقرر کیا گیا۔ حضرت زیاد نے ایک بہت بہادر صحابی حضرت عبداللہ بن سوار کو اپوائنٹ کیا، جو کہ ملٹری کیمپینز کو دیکھ رہے تھے خراسان کے سبربز میں، یعنی بلوچستان، KPK اور ان ایریاز میں۔ قلات میں ایک بہت بڑا مارکہ ہوا اور ادھر حضرت عبداللہ بن سوار نے شہادت حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت سنان بن سلمہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا اور انہوں نے یہاں پر اس جنگ کو دوبارہ شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مکران ڈویژن میں ایک بہت بڑی سورش ایک ریبیلین تھا جس کو کچلا، اس کے بعد قلات آئے اور قلات کو فتح کیا، بلوچستان کا ایریا قلات ہمارا پاکستان کا، اور اس کے بعد دیائی خان، بنو، کوہاٹ ہوتے ہوئے پشاور کی ویلی کو فتح کرتے ہوئے چغر مٹی پہ یہاں پر ایک ہندو راجا کے سامنے ہوئے۔ پشاور کو یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا اس طرح کہ ایک صحابی رسول، ایک بہت ہی قریب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ ان کو اس زمین پہ شہادت نصیب ہوئی، اور یہاں پر آج بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کے قبر کا دیدار کرتے ہیں۔ اس مزار شریف پہ بہت سارے لوگ حاضری دینے آتے ہیں۔ جہاں تک اس جغرافیکل سچویشن کا تعلق تھا تو آپ کو میں نے بتایا کہ خراسان کو فتح کیا گیا، اور تقریباً 711 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ کی طرف سے پیش قدمی شروع کی، تو یعنی یہ پورا ایریا جو تھا وہ مسلمانوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے سے یہ شروع ہو چکا تھا، اور اصحابی اور بہت سارے اصحاب یہاں پر آئے اور انہوں نے اس جنگ میں، اس جہاد میں شمولیت حاصل کی۔ حضرت سنان بن سلمہ ایک ایسے صحابی تھے جن کو گھٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ان کے منہ پہ رکھ کے دی تھی۔ بہت قریب تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہوں نے اس کے بعد جب بھی کبھی آرڈر ملا تو انہوں نے کسی بھی آرڈر پہ یہ نہیں سوچا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، انہوں نے سیدھا اس آرڈر کو قبول کیا اور یہاں پر آ کے چغر مٹی کی اس مٹی میں وہ مدفون ہوئے۔ حضرت سنان بن سلمہ ایک نہ صرف ایک اچھے جرنیل تھے بلکہ ایک بہت اچھے اسکالر بھی تھے، بہت کچھ تعلیمات تھیں ان کے پاس، ایک صحابی ہونے کے ناطے بھی اور ان کے اپنے مطالعے کی بنیاد پر بھی۔ حضرت سنان بن سلمہ وہ صحابی تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت حاصل کی، اور پشاور کو یہ ایک بہت بڑا امتیاز حاصل ہوا کہ یہاں پر اصحاب رسول میں سے ایک چہیتے صحابی دفن ہیں۔ یہ لوگوں کو شاید اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، اکثر لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام شاید یہاں تک نہیں پہنچ سکے، لیکن حجت الوداع کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے یہ بتایا کہ آج دین کو میں نے مکمل کر دیا، اس کے بعد تمام صحابیوں کو مختلف راہوں پر مختلف منزلوں کی طرف بھیج دیا گیا، اور ان میں سے ایک صحابی یہ پاکستان کے لیے اور پشاور کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر آج بھی اس لہلہاتی ہری وادی کے اندر موجود ہیں، اور لوگ ان سے ملنے، ان کو سلام کرنے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے یہاں پر آتے ہیں۔ یہ تقریباً 40 فٹ کے قریب ایک قبر ہے جس میں روایتوں کے حساب سے حضرت سنان بن سلمہ جو کہ سپہ سالار تھے لشکر کے، جو کہ یہاں پہ فتوحات کے سلسلے میں آیا تھا، ایک صحابی تھے اور ان کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ
اس میں اور بھی کچھ روایت کے حساب سے 40 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں وہ مدفون ہیں ادھر، اور یہ تاریخ کی وہ کڑی ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں اس طرح علم نہیں ہے جیسا کہ علم ہونا چاہیے۔ اس مزار شریف پہ داخل ہوتے ہوئے نا ایک ملی جلی سی کیفیت ہے۔ ایک ہوتی ہے ملٹری کمانڈر کے پاس آپ جب اس کے مزار پہ جاتے ہیں تو ایک جاہ و جلال کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک کیفیت ہوتی ہے جب کسی صوفی بزرگ کسی عالم دین کے مزار پہ جائیں آپ تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ واحد جگہ ایسی ملی جہاں پہ یہ دونوں کیفیتیں ہیں، جاہ و جلال کی بھی ہے اور ساتھ ایک سکون ایک قلب بھی ہے جو کہ ایک صوفی بزرگ کسی اللہ والے کے پاس ملتا ہے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، ضرور آ کے دیکھیے اس کو، ضرور آ کے ان تمام احساسات کو جو میں محسوس کر رہا ہوں آپ بھی محسوس کیجیے۔ 630 عیسوی میں حضرت سنان بن سلمہ کی پیدائش ہوئی، اور کچھ روایات کے مطابق یہی وہ سال تھا جس میں فتح مکہ ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ غزوہ حنین بھی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے ان کے والد صاحب حضرت سلمہ کو غزوہ حنین کے لیے بھیجا جا رہا تھا، تو جب ان کو بیٹے کی پیدائش کا پتہ لگا تو ان کا تھوڑا سا دل للچایا کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس رہیں کچھ دیر، کیونکہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اور کون پیدا ہوا تھا؟ حضرت سنان بن سلمہ پیدا ہوئے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد ایز پر دی اوبیڈینس آف آرڈر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا، تو وہ فوراً غزوہ حنین کی طرف نکل گئے۔ تو ان دو روایتوں سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ یا تو حضرت سنان بن سلمہ فتح مکہ پہ پیدا ہوئے ہیں یا غزوہ حنین کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو یعنی دونوں روایات میں قریب ایک ہی جیسی بات چیت ہے، اور یہ 630 عیسوی کا سال تھا۔ اصحاب بابا کے اطراف میں بہت سارے بزرگان دین صوفی بزرگوں کے مزارات ہیں، ان میں ایک شارشم گل بابا بھی ہیں جن کا مزار ادھر موجود ہے۔ کچھ روایات کے حساب سے یہاں پر اصحاب بابا کی فوج کیا کہا کہ یہ کیمپنگ گراؤنڈ تھا، اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ عرب جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی خوراک جو ہے وہ کھجوروں پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ کھجور ساتھ لے کے لشکر چلا کرتے تھے، اور وہ جتنے بھی صحابی تھے انہوں نے کیمپ یہاں پہ لگایا تھا اس فائنل جنگ سے پہلے جو کہ ہندو راجا کے خلاف تھی۔ یہاں پر وہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد وہ گٹھلیاں پھینکیں، تو یہاں پر پشاور کے مناسبت سے بالکل مختلف یہاں پہ ایک کھجوروں کا باغ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اٹ از جسٹ بیکاز کہ یہاں پر کیمپنگ گراؤنڈ تھا اصحاب بابا کی فوج کا، اور یہ ایک بوٹنیکل ایویڈنس ہے کہ یہاں پر صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سنان بن سلمہ آ کے رکے، کیمپنگ کی، ٹریننگ کی، اور اس کے بعد ان افواج نے ہندو راجا کے ساتھ جنگ بھی لڑی۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جس کا بوٹنیکل ایویڈنس بھی ہم نے آپ کو دکھایا۔ بہت بہت شکریہ۔